बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सो लास्ट टाइम हमने सूरह बकरा की आया नंबर 10 तक कर लिया था। सो इंशाल्लाह ताला सूरह बकरा पहले ये करने का ना एक जो बहुत बड़ा फायदा वो ये है कि इसमें पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि अराउंड 70 से 75% जो वर्ड्स हैं पूरे कुरान के वो इस सूरह बकरा में हैं। सो अगर इस सूरह बकरा को हम बहुत अच्छी तरीके से इसके वर्ड्स के मीनिंग और वो याद कर लेंगे तो बहुत सारा जो कुरान है ना वो हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बहुत फोकस करके इसको पढ़ना है। लास्ट टाइम आई डोंट नो मैंने इसी क्लास में शायद मेंशन किया होगा, बस थोड़ा सा जिससे ग्रामर वैसे नहीं पढ़ रहे लेकिन जैसे आप ये दिमाग में बस मैंने बताया था ना कि ये आप देख रहे हो एंड में ऊना ऊना पूरा वर्ड वाव और नून विद अ फतहा ऊना ये साउंड ये अगर आ रही हो और शुरू जो हो रहा है वो या से हो रहा है तो इसका मतलब ये कि ये गायब जो जैसे थर्ड पर्सन होते हैं ना उसकी बात हो रही है। यकज़िबूना बहुत सारे लोगों की बात हो रही है कि वो जो झुटलाते थे, ठीक है ना, जो जो अभी सामने नहीं है। अगर इसी की जगह यहाँ पर तकज़िबूना आ जाए ता आ जाए तो ये मतलब होगा कि जो लोग सामने कि तुम लोग झुटलाते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस दिमाग में जहां जहां आपको या और ता नजर आ रहा है, या का मतलब या विदा ऊना या विदा आनी, तो ये आपको ये बता रहा है कि ये उन लोगों की बात हो रही है जो अभी सामने मौजूद नहीं है, लेकिन अगर ता के साथ वही चीज आ जाए तो ये इसका मतलब है सामने है वो लोग। तो हमने लास्ट आयत क्या की थी कि फी कुलूबिहिम कि इनके दिलों में मरदुन एक मर्ज है, एक बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु सो अल्लाह ने ज्यादा कर दिया मरदन इनका मर्ज, वलहुम और उनके लिए अजाबुन अजाब है, अलीमुन बहुत दर्दनाक, बिमा किस वजह से कि वो क्या करते थे, कानू वो करते थे, यकज़िबून वो झुटलाते थे। ठीक, अच्छा जी। व इज़ा और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनसे, ला नहीं, तुफ़सिदु अगेन अभी आप ता देख रहे हैं, ये ता का मतलब कि जो ये जो इसका ट्रांसलेशन होगी वो तुम करके होगा, मतलब कोई आपके सामने मौजूद। तुफ़सिदु कि तुम फसाद ना फैलाओ, फी में अल अर्दी जमीन में, ठीक है, जमीन में फसाद जब उनसे कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद ना डालो, कालू वो कहते हैं इन्नमा के बेशक हम तो इसके सिवा कुछ नहीं है, क्या कि नाहनु कि हम मुस्लिहून सुलह कराने वाले, इस्लाह कराने वाले हैं हम तो। इस तरह के लोग ना हमारी जिंदगी में भी बहुत होते हैं कि आवाज दफा आप लोगों को देखो तो वो आप उनसे कहो कि भाई तुम ये जो बोल रही हो ना बोलो, लोग दो लोगों के दरमियान इससे लड़ाई हो सकती है कि नहीं नहीं मैं तो दोस्ती करा रही हूँ, और वो दोस्ती कराने के चक्कर में वो एक दूसरे की बीमार जो बुराइयां हैं वो बताई जा रही हैं। वो एक तीसरा बंदा बैठ के कि तुम्हें पता है कि उसने तुम्हारे लिए क्या, भाई मैं तो अल्लाह लगती कहती हूँ मैं तो ये दिस इज व्हाट इट इज के जब फसाद क्या होता है कि जब आपस में लोगों के झगड़े हो रहे हैं। ये फसाद जो है ना बेसिकली शुरू घर से होता है। जब घर में वो माहौल होगा कि आपस में लोगों की लड़ाइयां हैं, एक सुकून नहीं है, वो फसाद फिर स्पिल आउट होता है माशरे में। ठीक, तो वो ये जो पीछे जो लोग जिनकी बात हो रही है ना, ये आप याद करो कि हमने बात की थी कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने जब शुरू हुई सूरह बकरा तो मोमिनून की का जिक्र किया, उनकी क्वालिटीज बताई कि वो मुत्तकीन कौन से होते हैं, कि वो नमाज पढ़ते हैं, वो जो वो रसूलों पर ईमान लाते हैं, पुरानी किताबों पर ईमान लाते हैं, वो उसमें से खर्च करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। तो ये उनकी निशानियां थी। उसके बाद फिर बीच में 2-3 आयतें आई कि जो जिन्होंने टोटली इनकार कर दिया, जो काफिर हैं, मतलब उन्होंने बस ओपनली इनकार कर दिया कि हमने सुनना ही नहीं है। ये तीसरी कौम जो थी ना, जो तीसरा ग्रुप था जो मदीना में जाके पैदा हो गया था, वो मुनाफिकों का था कि जो कहते कुछ थे और करते कुछ थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके दिलों में बीमारी है, मतलब दिल में उनके कुछ और है, वो दिल में प्लानिंग करते हैं मुसलमानों को तकलीफ देने की, लेकिन मुंह से वो कहते हैं जी हम मुसलमान हैं। तो और उन्हीं का भी कंटिन्यू हो रहा है कि जब उनसे कहा जाता है कि तुम फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। इनका ये काम था मुनाफिकों का कि वो जैसे वो आपस में डिसाइड करते थे कि तुम ऐसा करो कि जाके मुसलमानों की महफिल में एक दफा मुसलमान हो जाओ और शाम तक जो है इस्लाम को छोड़ दो और कह दो भाई मैं तो जो सोच के इस्लाम में आया था ये तो उस तरह है ही नहीं। तो जो लोग और मुसलमान हुए होंगे उनके दिल में भी एक बाल आ जाएगा, एक ख्याल आएगा कि पता नहीं ये सही तो नहीं कह रहे कि क्योंकि ये लोग भी तो मुसलमान हुए थे। तो इसको कहते हैं फसाद। ठीक, और फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह बेशक नहीं, क्या है, इन्नहुम बेशक वो,
پھر اللہ کہہ رہے ہم پھر وہ المفسدونا وہ فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن لیکن لا نہیں یشعرون وہ کوئی شعور رکھتے، یشعرون کہ وہ شعور نہیں رکھتے یا خبر نہیں رکھتے. ہمارے بہت سارے اردو کے ورڈ جو ہیں وہ مطلب عربی سے ہی آئے ہوئے ہیں نا، تو اس لیے کچھ ورڈز ویسے ہی ہمیں یہ جس طرح مفسدون بھی آپ کو پتہ ہے فساد پھیلانے والے، یشعرون جو شعور رکھنے والے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہیں فسادی، انہیں خود بھی شعور نہیں ہے. وہ جو بعض دفعہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں اندازہ کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بیسیکلی فساد پھیلا رہے ہیں. پھر کنٹینیو ہو رہا ہے انہی کا، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناسو جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، یہ قالو جو ہے نا یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تین یا تین سے زیادہ. قالو وہ کہتے ہیں، یہ جو یہ والا آپ دیکھ رہے ہو نا یہ کوشچن کا ہوتا ہے، کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں. یعنی سفہاء بے وقوف، جب ان سے کہا جاتا ہے یہ جو منافق ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کو بے وقوف کہہ رہے تھے. الا بالکل نہیں، انہم بے شک وہ، ہم وہی ہیں، السفہاء بے وقوف، یعنی جو لوگ کہہ رہے ہیں دوسروں کو بے وقوف وہ خود بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن لا نہیں یعلمون وہ جانتے، یعنی انہیں خود بھی پتہ نہیں ہے. یہ جو اور یہ ہمارے یہاں یہ بھی چیز ملتی ہے نا کہ دوسروں کو بیوقوف بنانا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ وہ تو خود لوگ بیوقوف بن رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب ہم بہت سمارٹ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے تو ہماری بیوقوف مطلب جو ہم چلاکیاں ہم کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے ہماری کہ ہم ان کو کیا ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو آرام سے ان کو جو ہے نا چیٹ کر لیں گے، ان کے ساتھ ہم جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں، بیکاز یہ تم کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا. بعض دفعہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے مگر وہ اپنی زبان بند رکھتے ہیں کہ لیٹ اٹ گو، کیونکہ بولیں گے تو اور مسئلے خراب ہوں گے. تو کیا ہو رہا ہے، یہ اگین یہ انہی منافقوں کی بات ہو رہی ہے، کنٹینیو ہو رہا ہے، ان کے اوپر بہت ساری آیتیں ہیں. یہ وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں، وہ لوگ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، کس سے، آمنو جو ایمان لائے. تب یہ لوگ جن کا اوپر ذکر ہو رہا ہے جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، قالو ان سے کیا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلو خلوت میں ہوتے ہیں یا اکیلے ہوتے ہیں یا اکیلے میں ملتے ہیں، کس سے، الا طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں سے. شیطان کون، جو آپ کہہ لو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، یا جو اپنے پرانے ان کے جو رشتہ دار ہیں یا جو پرانے دوست ہیں جو کہ اب مسلمان نہیں ہوئے، جب یہ ان کے پاس جاتے ہیں، قالو ان سے کیا کہتے ہیں، انا بے شک ہم. اچھا یہ جو انا ہے نا، اس کو تھوڑا سا میں یہاں لکھ کے بتا دیتی ہوں کہ یہ قرآن میں یعنی کافی آیا ہوا بھی ہے، تو تھوڑا سا یہ دماغ میں آپ کے رہے گا تو اچھی بات ہے. یہ انا جو ہے نا جب آپ اس طرح الف کے ساتھ دیکھ رہے ہو تو یہ بیسیکلی یہ انا، یہ والا انا، یہ رائٹنگ جو ہے نا اس سے میری کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی، اور پھر یہ اننا، یہ دونوں کو ملا کے اننا تھا، یہ اننا تو اننا ہو گیا. یہ تو اس کا مطلب کیا ہے، بے شک. اننا اکیلا آیا ہوا نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور یہ اکیلا جو ہے یہ ایک پروناؤن ہے عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. سو جب یہ بعض دفعہ قرآن میں آپ کو یہ اننا کے فارم میں بھی ملے گا، اور کبھی آپ کو یہ اننا ایک نون غائب ہو کے بھی ملے گا، دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، بے شک ہم، بے شک ہم. یہ اس لیے بس دماغ میں رکھ لیں، بہت آتا ہے قرآن میں، کیونکہ یہ تو بہت ہی آتا ہے اننا اور نا جوائن ہو کے جہاں جہاں آپ کو اینڈ میں نا. اب جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ نا، یہ بھی یہ جو تشدید ہے آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر دو نون ہیں، تو جس میں سیکنڈ والا نون الف ہے اس کا مطلب بھی ہم ہے. تو کیا اس کا ٹرانسلیشن ہم نے کی تھی، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. یہ جو ہم ہے نا یہ نون الف سے آ رہا ہے، تو نون الف یہاں پر بھی نون الف جو ہے یہ تشدید آپ کو بتا رہی ہے کہ دو ہیں، تو اننا کو انہوں نے اننا کر دیا. تو اس کا بس میں نے کہا تھوڑا سا یہ میں آپ کو ایک دماغ میں ایک چیز رہے گی تو انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا. قالو انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، تم سب کے ساتھ ہیں. یعنی جب اپنے یہ شیطان ہو اپنے وہ لوگوں کے میں دوبارہ واپس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما بے شک اس کے سوا کچھ نہیں کہ نحنو ہم، مستہزئون ہم مذاق کر رہے تھے،
ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ. ایک سیکنڈ میں ذرا اس کو یہاں سے آگے اگلی لائن میں کر لوں. تو وہ کیا کہتے ہیں جب یعنی یہ جو ابھی سب منافقوں کی کوالٹیز آ رہی ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی بہت زیادہ اس پہ غور کر کے سننا ہے کہ یہ کہیں ان میں سے کوئی کوالٹی جو ہے وہ مجھ میں تو نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ وہ 3 کوالٹیز انہوں نے بتائی ہیں کہ جو منافقوں کی کوالٹیز ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ بات مطلب کوئی آرگیومنٹ ہو جائے تو اس میں اونچا اونچا بولتا ہے یا زبان بری استعمال کر لیتا ہے. تیسری چیز یہ کہ اس کو کوئی امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. تو اور پھر جب پوچھا گیا کہ یہ تینوں مطلب اگر کسی میں یہ تینوں عادتیں نہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں تھوڑی بہت منافقت ہے. پھر یعنی ایک وقت یہ آئے گا کہ اگر یہ تھوڑی بہت جو ہے یہ کرتے کرتے پوری منافقت بنا، یعنی وہ انسان پورا منافق بن جائے گا اگر اس نے اپنے آپ کو نہیں روکا. تو اب یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، شیطانوں سے ملتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مطلب اور ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. استہزاء یہ اردو میں بھی شاید بولا جاتا ہے، مستہزئون ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے، کیونکہ ہم اس طرح تو نہیں کرتے شاید اس لیول کا، لیکن ایک چیز جو ہم لوگ بھی شاید کرتے ہیں وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو مطلب ڈفرینٹ ہمارے فرینڈس کے گروپ ہے نا، ہم ان میں بیہیویئر ہمارا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک کے ساتھ میں نے جیسے اگر میں نے کسی سے ملنا ہے جو ذرا دینی دوست ہیں میری، تو میرے کپڑے میرا گیٹ اپ ڈفرینٹ ہوگا، میری گفتگو ڈفرینٹ ہوگی. تھوڑے سے ماڈرن لوگوں میں مل رہی ہوں گی تو میرا گیٹ اپ ڈفرینٹ ہو جائے گا، میری گفتگو ڈفرینٹ ہو جائے گی. مطلب میں اپنے سسرال میں مل رہی ہوں گی تو ڈفرینٹ طریقے سے بات کروں گی، میکے میں مل رہی ہوں ڈفرینٹ طریقے سے بات کروں گی. آف کورس not everything is منافقت، اس میں آپ کو آف کورس سچویشن کے حساب سے لوگوں کے حساب سے بات کرنی ہوتی ہے، لیکن ایک لوگوں کو اپنا امپریشن غلط دینا ہے نا، جہاں دین کی بات آتی ہے اس کی بات کر رہی ہوں میں صرف. باقی تو آف کورس ہمیں لوگوں کے حساب سے ملنا پڑتا ہے. ہاں آپ ہر طرف ہر ایک انسان کے ساتھ ہر بات نہیں کر سکتے، آپ کو دیکھ کے بولنا ہوتا ہے. مگر کسی پہ اپنا غلط امپریشن بنانے کو، جی کبھی تو میں مسلمان بن گئی ہوں بہت اچھی اور اصل میں ہوں نہیں، یہ جو دھوکہ دینا ہے نا، یہ ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نیکسٹ اس میں، اللہ، اب یہ پچھلی اینڈ کیا ہوئی تھی، پچھلی والی جو آیت ہے، قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو ان سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ ان منافقوں سے ہنسی کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور انہیں مہلت دے رہا ہے، ان کی رسی دراز کر رہا ہے، فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں. طغیانی، یہ طغیانی اگر ہم اردو کا ورڈ بھی سوچیں، جو کہتے ہیں نا سمندر میں طغیانی آئی ہوئی ہے، میننگ کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی اپنے کناروں سے باہر نکلا جا رہا ہے. تو انسان جب اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے، انسان اپنی لمٹس کو کراس کرتا ہے، تو یہ عربی میں اس کو بھی طغیانی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ ان کو آگے مطلب ان کو چھوڑا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ رسی دراز کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کی جا رہا ہے. وہ کیا سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ چونکہ مجھے پکڑ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ صحیح کر رہا ہوں، لیکن وہ بیسیکلی غلط کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا ان کو یعمہون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہک رہے ہیں. یعمہون جس طرح یہ اس کا روٹ جو ہے وہ عین میم یا، یعنی بیسیکلی جو آپ سمجھ لو کہ جو اندھے ہیں، جس طرح اندھے لوگ اور جس کو صحیح نظر نہ آ رہا ہو، یا جس نے کچھ بہہ کے جا رہے ہوتے نا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اور اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل جو ہے وہ ہمارے انہوں نے ٹیچر نے ایک دفعہ دی تھی، اور مطلب بڑی اچھی لگتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل یہ جو آپ کہہ لو کہ جو رسی دراز ہونا اور پھر اللہ تعالیٰ کا پکڑنا ہے، وہ اس طرح ہے کہ جیسے ایک انسان کے پاس کوئی جانور ہے، لیٹس سے کہ کوئی بکری ہے یا کوئی کتا ہے کسی کے پاس، اور انہوں نے اس کو لیش پہ باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وہ جو لیش ہے نا وہ بہت بڑی ہے. تو وہ جو کتا ہے وہ ادھر ادھر اس لیش کے، حالانکہ وہ لیش اور پول کے ساتھ وہ بندھا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس کی وہ جو رسی ہے وہ بہت لمبی ہے، تو کتا پوری ہر جگہ پھر رہا ہوتا ہے، بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک دن اگر کتا جو ہے وہ تیز بھاگنا شروع کرتا رہا، لیکن جب لیش کا اینڈ آ جائے گا تو وہ ایک دم سے اس کو جھٹکا لگے گا، وہ کیونکہ اب اس کی لیش کی وہ اسٹریچ جو ختم ہو گئی، تو وہ ایک جھٹکے کے ساتھ واپس آئے گا. تو انسان کا بھی یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کرتے رہتے ہیں، اس کو موقع دے رہے ہوتے ہیں بار 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 بار، اور انسان کہتا ہے اچھا میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ایوری تھنگ از فائن، میں تو اس کا مطلب ہے کچھ صحیح کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہیں دے رہے یا میرے زندگی میں کوئی مصیبت نہیں آ رہی، مشکل نہیں آ رہی، اور پھر ایک جھٹکا لگتا ہے. اور پھر وہ جھٹکا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کسی بہت بڑے ایشو پہ لگے، وہ پھر کسی چھوٹی سی چیز پہ بھی لگ سکتا ہے.
کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں اچھا اتنا بڑا تو بات نہیں تھی، اتنی بڑی بات تو نہیں تھی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو بہت چھوٹی، لیکن پھر وہ کسی بھی بات پہ پکڑ ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ منافقوں سے ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دی جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں، یعنی وہ کرتے رہیں جو کر رہے ہیں. اب یہ لوگ کون ہیں، کنٹینیو ہو رہا ہے ان کے بارے میں. اولائکا، یہ وہ لوگ ہیں. اولائکا پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے جب بہت سارے لوگوں کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اشارے والا ورڈ ہے، اسم الاشارہ. الذین، وہ لوگ، یہ اب اشارہ کر رہے کیا کہ وہ لوگ کون ہیں، الذین جو کہ وہ لوگ اشتراؤ، انہوں نے خرید لی ہے، اشتراؤ انہوں نے خرید لی ہے، الضلالہ گمراہی، انہوں نے خرید لی ہے گمراہی، کس کے بدلے، بالہدا ہدایت کے بدلے، یعنی انہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی کو خرید لیا. ٹھیک، دلالہ، دلالہ کہتے ہیں یہ ہمیں بھی مطلب یہ بھی فیملیئر ورڈ ہے اردو کے لحاظ سے، جو گمراہی ہے، اور خدا جو ہے وہ ہدایت سے ہے. تو انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے. فما، پس نہیں، ربحت، انہیں آپ کہہ لیں کہ نفع دے گی، ربحت نفع دے گی، تجارتہم، تجارت تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بزنس کو کہتے ہیں، تجارت تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ جو آپ ہوم دیکھتے ہو نا لکھا ہوا، پہلے بھی شن میں بتا چکی، جہاں بھی یہ ہوم لکھا ہوا ہے یہ اس کا میننگ ہوتا ہے، یہ پروناؤن ہے، پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ سب، وہ سب، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ کیا ہے، وہ سب. تو یہ ہمیشہ جو آپ اس کو سمجھ لو کہ جو جہاں جہاں بھی آپ کو ہوم لکھا ہوا نظر آئے گا یہ پلورل ہے. ٹھیک، بس اس کو یہ تھوڑا سا میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، آپ کو انشاءاللہ یہ یاد رہے گا. سو ان کی تجارت کوئی فائدہ نہیں دے گی، ان کی تجارت، وما، اور نہیں، کانو، وہ ہیں، محتدین، ہدایت پانے والے. ٹھیک، یعنی وہ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اپنی گمراہی میں، انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا. انہوں، جس طرح ہمارے بارے میں آتا ہے نا کہ جو ایک یہ ایک طرح سے علماء نے بھی کہا ہوا ہے، قرآن کی آیات کا بھی مفہوم نکلتا ہے کہ جو ایک مومن ہے اس نے آخرت یعنی جنت کے بدلے میں اپنے نفس کو بیچ دیا ہے. اپنے نفس کو بیچ دیا مطلب کیا کہ اب میں، یا اللہ تعالیٰ، میں اپنی خواہشات کا غلام نہیں بنوں گا کیونکہ مجھے جنت چاہیے. تو آپ نے یہ جو ہے ایک نفع کا سودا کر لیا. لیکن جن لوگوں کی یہاں بات ہو رہی ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گمراہی کو تو خرید لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا، اور یہ جو تجارت ہے یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. اب ان کی کنٹینیو ہو رہا ہے. ان کی مثال کیا ہے، مثلہم، اگین یہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی، یعنی یہ پلورل کے لیے، ان کی مثال کیسی ہے، کا مثلی، کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ، مثلی مثال، الذی، اس کی، یعنی اس شخص کی، استوقدا، جس نے جلایا، جس نے روشن کیا کس کو، نارن، آگ کو. تو ان لوگوں کی مثال جن کا اوپر ذکر ہو رہا ہے ان کی مثال کیسی ہے، اس شخص کی جیسی مثال ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما، پس جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ماحولہ، اس کا ماحول، اس کے ارد گرد. یہ بھی اردو کے ورڈ سے سملر ہے، یعنی جب اس کے ارد گرد کا جو علاقہ تھا، اس کے ارد گرد کی جو چیزیں تھیں، اس کے ارد گرد جو بھی کچھ تھا، وہ جب روشن ہو گیا تو ذہبہ، لے گیا، اللہ، اللہ، سو اللہ لے گیا، بنورہم، ان کی آئی سائٹ، یعنی کہ ان کی آنکھ، ان کی آنکھوں کی روشنی، اور ترکہم، جسے یہ ترکہ بھی اردو میں ورڈ ہم کرتے ہیں نا کہ اس نے ترک کر دیا سب کچھ، اس نے بات کرنا ترک کر دیا، یہ بھی وہی مطلب ہے ترکہ، کہ چھوڑ دیا، ہم انہیں، فی میں، ظلماتی، اندھیرے، یا ظلمات ہوتے ہیں اندھیرے، اور یہ پلورل ہے، ظلماتی. ظلم جو ہے اسی لیے اسی روٹ سے ظلم بھی نکلا ہے، وہ بھی ایک اندھیرا، میننگ کہ انسان کی عقل پہ بھی پردہ پڑ جاتا ہے، وہ ایک غلط چیز بھی کر رہا ہے اور اس کو وہ غلط نہیں سمجھ رہا، تو اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لا، نہیں، یبصرون، وہ دیکھ سکتے. اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان کی روشنی
زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے. ایک چیز پہ آپ ذرا صرف اگر غور کر لو تھوڑا سا, جلدی میں ہم پڑھتے ہوئے جب نکلتے ہیں نا تو یہ چیز نہیں غور کرتے, یہ میرے ساتھ میں نے بھی نہیں کیا تھا, بعد میں پھر مجھے آپ ہی دیکھو کہ شروع کس طرح ہو رہا ہے. مثال ان لوگوں کی, یہ پلورل ہے ٹھیک ہے, جمع کی بات ہو رہی ہے, ان کی مثال کیسی ہے. اب جب یہاں پر ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ شخص, اب یہ سنگولر کی بات ہو رہی ہے, وہ شخص جس نے آگ جلائی اور جب اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا. ابھی تک سب سنگولر چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک سنگولر کی بات کر رہے ہیں, ایک انسان کی, پھر آگے پلورل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لے لی اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. تو شروع ہوا پلورل سے, اینڈ ہوا پلورل میں, بیچ میں تو سنگولر کی بات ہو رہی ہے. ہم اس طرح تو ہم بات نہیں کرتے, جو ہم بات کر رہے تھے تو شروع میں جیسے کہ جی ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا, ہم اس طرح بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب جو علماء نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ بیچ میں جو یہ پارٹ ہے نا, کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو یہ جو روشنی قرآن کی ہے وہ اس نے ارد گرد کے ماحول کو, میننگ کہ اس نے انسان کو دور جاہلیت سے نکالنے کے لیے جو ارد گرد روشنی کی, کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا اور یہ کہ اب لوگوں کو سب چیزیں صحیح طرح نظر آئیں, تو ان لوگوں کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ان کی ایسے جیسے کہ ان کی بینائی چلی گئی اور وہ اندھیرے میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, جیسے ایک شخص نے, اس کو اس طرح لے لیں کہ ایک شخص نے مطلب بہت گھپ اندھیرا ہے, جیسے لائٹ چلی گئی ہے, گھپ اندھیرا ہے, کسی ایک انسان نے کوئی آپ جو ہے وہ موم بتی جلا لی. اب جب موم بتی جل کے تھوڑی سی روشنی ہوئی کہ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے کہ وہ اب کچھ دیکھ سکیں, تو ان لوگوں کی اپنی آنکھیں چلی گئی. اب ان کے لیے برابر ہے کہ اندھیرا ہے یا روشنی, اب وہ موم بتی بھی کوئی کام نہیں دے گی ان کو. تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو جب قرآن سے جو دور ہو جاتے ہیں, جنہوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا, وہ ایسے ہی ہے جیسے اصل میں تھوڑی ان کی بنائی گئی ہے, لیکن ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اندھیروں میں پھر رہے ہیں اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. روشنی ان کے سامنے ہے, مگر ایک اندھے کو روشنی سے کیا فائدہ. ایک اندھا اگر بالکل گھپ اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے یا وہ ایک روشنی والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے دونوں برابر ہیں. تو یہ اپنی سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گئے, اپنی دلالہ میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اب وہ ان کے ارد گرد جتنی بھی روشنی ہو, ان کو بتانے کے لیے کتنے بھی لوگ سب کچھ بتاتے رہیں, ان پہ اثر نہیں ہوتا. اور ایسے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں. آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ دل کیا بالکل ہی بند ہو گیا کہ ان کو بتائے جا رہے ہو, ان کو بولے جا رہے ہو, ان کو چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں مگر ان پہ اثر نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا. اب یہ بس انشاءاللہ 2 آیتیں ہم اور کرتے ہیں پھر ہم رک جائیں گے. سمم, اب کنٹینیو ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اندھیروں میں چھوڑ دیا, کچھ نہیں دیکھتے. وہ سمم, وہ کیا ہو گئے کہ وہ بالکل بہرے ہو گئے. بکمن, گونگے ہو گئے. عمیون, اندھے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں. فہم, اور وہ لا نہیں, یرجعون, واپس آئیں گے یا لوٹیں گے سیدھے راستے کی طرف. یہ جو آپ جب بریکٹ میں جو چیزیں دیکھتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگزیکٹ اس کا کوئی ورڈ عربی میں نہیں تھا, لیکن میننگ کو کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیچ میں ورڈز ایڈ کیے ہیں, تو اس کو وہ بریکٹ میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک, تو اس لیے کیونکہ اردو میں ظاہری بات ہے کہ ہمیں زیادہ لفظ چاہیے. عربی جو زبان ہے نا, اس میں کم لفظوں میں میننگ زیادہ پتہ چل جاتا ہے, لیکن اردو یا انگلش میں ہمیں اور ورڈز ایڈ کرنے پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہ وہ گونگے, بہرے, اندھے ہیں اور یہ واپس نہیں لوٹیں گے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ فزیکل ان کی پرابلمز نہیں ہیں, یہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں. وہ دل کے اندر روشنی نہیں ہے, وہ نہ دیکھ سکتے ہیں. ان کے سامنے کوئی اچھی بات بتائی جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ بہرے ہیں, ان کو کوئی اچھی بات راہ دکھائی جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اندھے ہیں, اور ان کو جب کوئی ان کو غلط چیز ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اور صحیح چیز ان کو پتہ چل رہی ہوتی ہے, وہ تب بھی چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بولتے نہیں ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں, اور یہ بیسیکلی کنٹینیو ہو رہا ہے یہ منافقت. دس از منافقت. آپ کی نظروں کے سامنے کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اور اب چپ کر کے اس لیے بیٹھے ہوئے ہو کہ اگر میں نے کچھ بولا تو یہ لوگ کہیں گے کہ مطلب یہ لوگ میرے بارے میں جان لیں گے, یا یہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو تم تو اس کے ساتھ دے رہی ہو. حالانکہ صحیح بات چاہے کسی کے بھی منہ سے نکل رہی ہو, ہمیں اس کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے. چاہے کوئی ایسا بھی, میں کل کی کلاس میں بھی یہی بات کر رہی تھی کہ اگر ہم تو یہاں چونکہ نان مسلمس کے درمیان رہتے ہیں نا, اگر کوئی اچھی بات جو کوئی جس کی مورل ویلیو بہت ہائی ہے, کوئی اچھی بات ہمیں کسی
غیر مسلم سے بھی مل رہی ہے تو ہمیں اس کو پک کرنا چاہیے, ہمیں اس کو لینا چاہیے. ہمیں اگر وہ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے جی سچ بولنا, ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے وقت کی پابندی کرنا, بہت ساری چیزیں جو ہمیں ان کے اندر سے ملتی ہیں تو ہمیں ان کو لینا ہے. تو اسی طرح اگر کسی ایسے شخص کے منہ سے کوئی اچھی بات نکل رہی ہے کہ جو شخص ہمیں پسند ہی نہیں ہے, یا اس سے کوئی ہماری دشمنی چل رہی ہے, یا اس سے ہماری ناراضگی چل رہی ہے, اگر وہ بات ٹھیک کر رہا ہے تو ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے. جسٹ بیکاز کہ ہمارا دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہے, ہم اس بات کو اگنور کر دیں تو پھر ہم اللہ کو جواب دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سم بکمن امیون فہم لا یرجون, یہ اوپر کی آیت سے ریلیٹڈ نہیں ہے کیا؟ منافقوں کے لیے کہہ رہے ہیں نا اللہ میاں. جی ہاں یہی کہہ رہی, جی بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے. یہ کنٹینیو ہو رہا ہے, ابھی اگلی بھی آیت جو ہے وہ انہی سے ریلیٹڈ آ رہی ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ بھی ایگزامپل میں وہی بتا رہی ہوں نا, یہ جیسے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیتیں لی, کافروں کے لیے, لیکن منافقت جو منافقوں کے لیے بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ گروپ بہت ایک تکلیف دہ گروپ بن گیا تھا مدینہ میں بھی اور ہمارے یہاں بھی. ہمارے یہاں دیکھیں جو کافر ہیں وہ بھی کلیئر ہے, جو مسلمان ہیں وہ بھی کلیئر, کہ جو بیچ کی کیٹیگری ہوتی ہے زیادہ نقصان وہ پہنچاتے ہیں اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. تو سمم بکمن امیوم, کہ وہ جو یہ وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, یہ لوٹ نہیں سکتے. او یا اب یہ مثال کنٹینیو, ایک اور مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, کسیبن, یعنی ان کی مثال بارش کسی ہے, ایسی ہے جیسے بارش, من السمائی, آسمان سے, فیہی, اس کے اندر, ظلمات, اس کے اندر اندھیرے, جیسے ہوتا ہے نا کہ جب بارش ہو رہی ہے اور وہ کالی گھٹا جو ہے وہ چھا رہی ہے اور مطلب آسمان پہ بادل جو ہے وہ بہت ڈارک ہو گئے ہیں. تو یہ اب ان کی مثال انہی لوگوں کی کیسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برسی, اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو, وَرَعْدٌ, اور بادلوں کی گرج, وَبَرْقٌ, اور بجلی ہو, یجعلون, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈال دیتے ہیں, اصابعہم, اپنی انگلیاں, فی, میں, اذانہم, اپنے کانوں میں. یعنی جب یہ بجلی چمکتی ہے یا ایک دم بادل کی گرج آتی ہے تو ڈر کے کرتا ہے نا کہ انسان اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہے, من الصواعق, اس کے خوف سے, یعنی کہ جو آپ کہہ لو کہ یہ جب آوازیں آتی ہیں اس کے خوف سے. کس خوف سے؟ حذر الموت, کہ موت کے آ جانے سے, موت کے خوف سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. واللہ, اور اللہ, محیط, اللہ تعالیٰ احاطہ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہر طرف سے گھیر رہا ہے, بالکافرین, جو کافروں کو. اس میں اب یہ دونوں لوگ شامل ہو گئے, اس میں منافق بھی شامل ہو گئے, لیکن کافرین کو تو نام لے کے کیا, وہ کیا بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو اگزامپل اگین اللہ تعالیٰ نے دی, تھوڑا ایک پکچر کھینچی, قرآن میں یہ بہت جگہوں پہ آتا ہے. آپ امیجن پہلے تو کرو نا اس پورے سین کو کہ کالی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں, بارش ہو رہی ہے, بجلی بھی چمک رہی ہے اور بادل بھی گرج رہے ہیں, اور کس طرح ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بچے کیا بڑے بھی, جیسے ایک دم زوردار بجلی کڑکتی ہے تو بندہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے یا ایک دم ڈر جاتا ہے اور ایک دم ایک خوف. تو قرآن کی تعلیمات ان لوگوں کے لیے ایسی ہیں کہ جیسے یہ ان کے اوپر کوئی یہ گھٹا چھا گئی ہے اور بادل گرج رہے ہیں اور چمک رہے ہیں, ان کے کانوں میں ان کو اس طرح گرانی گزرتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے, بعض لوگوں کو اگر دین کی بات آپ بتا رہے ہوتے ہو ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی مطلب کوئی بہت بڑی ایک مصیبت پڑ رہی ہے, ان کو وہ بات ہی اچھی نہیں لگتی کرنی, وہ چاہتے ہیں کہ ٹاپک چینج ہو جائے. ان کے دلوں میں ایک پرابلم ہو رہی ہوتی کہ بس اب یہ چپ کر جائیں, مطلب یہ جو کچھ بھی بات کر رہے ہیں اس کو اب یہ چپ کر جائیں. اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آئی کین اسٹاپ ہیئر بیکاز 10 o'clock مجھے, آپ کے 8 بجے مجھے رک جانا ہے, اور اگر سیرہ آپ چاہ رہے ہو کہ ہم سیرہ کریں تو ہم انشاءاللہ ہاف این آور تقریباً تھوڑا سا کم ہی سیرہ کر لیتے ہیں, نہیں تو ہم اسی کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. جلدی سے بتا دیں مجھے, میجورٹی جو کہے گی وہ کر لیں گے ہم انشاءاللہ. سیرہ کر لو. اوکے چلیں ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے کر لے سیرہ. تو انشاءاللہ یہ آیا نمبر 19 پہ ہم رک رہے ہیں, اور روٹ پر سیرہ کر لیں, بالکل ہمارا بھی مشورہ ہے. اوکے جزاک اللہ خیرن, انشاءاللہ کوئکلی ہم کر لیتے ہیں, کیونکہ میں نے آئی نو کہ میں نے کہا ہے کہ 1.5 گھنٹے کی ہم کلاس کیا کریں گے, صرف یہ ویک تھوڑا سا مشکل ہے, ایک اور کلاس شروع ہو گئی جو میرے دماغ میں نہیں تھی, اور وہ اب 10 بجے میرے 10 بجے نا صبح ہو جائے گی شروع, اس لیے آئی کین ناٹ کنٹینیو, بٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ہم. سو انشاءاللہ تعالیٰ سیرہ کی طرف چلتے ہیں, اور اگر کوئکلی تھوڑا سا دماغ میں رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب ہم جس طرح ہی کہہ لو کہ آئی تھنک کہ ہم نے لاسٹ ٹائم
وہ بیسیکلی بچپن والا سارا کر لیا تھا. اب جو ہے تھوڑا ان کی جوانی کا جو ٹائم آ گیا ہے, لائک اراؤنڈ 15-16. آئی تھنک کہ ہم نے یہ فجار بیٹلز, یہ حلف الفضول نہیں ڈیٹیل میں کیا تھا. اگر کیا تھا تو یو کین ٹیل می اینڈ وی کین اسٹاپ اینڈ وی کین کنٹینیو فرام اہیڈ, کیونکہ وہ میں بھول گئی ہوں بیسیکلی. اچھا حلف الفضول تک کر لیا. اوکے اوکے ٹھیک ہے, میں نے اپنے پاس لکھ لیا تھا. تو بیسیکلی یہ کیا تھا, فجار بیٹلز جو ان کو کہتے ہیں نا, جو جنگیں تھیں, یہ ہوا تھا کہ قریش اور ایک اور قبیلے کے درمیان ایک کسی کے قتل پہ کچھ جنگیں شروع ہو گئی تھی, اور جس میں وہ ایک دوسرے کی مطلب جان کو آگے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اس طرح سے پارٹ تھے کہ جو قریش کی سائڈ سے ان کے چچا اور دوسرے لوگ جب جنگ میں حصہ لے رہے تھے تو جو ان کے تیر گر جاتے تھے زمین پہ, یہ ان کو کلیکٹ کرتے تھے اور ان کو پکڑاتے تھے. حلف الفضول کیا ہے کہ ایک وہ یمن سے ایک شخص آیا تھا تجارتی قافلہ اپنا لے کر, اس نے کچھ چیزیں سیل کی تھیں یہاں مکہ میں, ایک بہت بڑا آدمی تھا اس کو, لیکن اس نے اس کو پیسے نہیں دیے, اور پھر یہ ویٹ کرتا رہا, وہ اس کو ٹال رہا تھا, اور پھر اس نے ایک دن کھڑے ہو کے صفا کی پہاڑی پہ, صفا اور مروہ کی جو 2 پہاڑیاں ہیں نا, وہاں پر اس وقت صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے لوگ اناؤنس کیا کرتے تھے کچھ بھی ان کو جو اناؤنس کرنا ہوتا تھا. تو یہ اس پہ گیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور تم لوگ تو یہ کرتے اور کوئی میرا دیکھ وہ کرنے والا نہیں ہے, میں دوسری جگہ سے آیا, وہ میرے تو گھر بار بھی یہاں نہیں ہے. تو اس وقت پھر قریش کے بڑے بڑے لیڈرز نے اور سب نے مل کے, مکہ والوں نے, آلدو ابھی اسلام کا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے مل کے یہ ڈیسیژن کیا تھا کہ ہم سب مل کے سپورٹ کیا کریں گے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے پارٹ آف اٹ. اور لیٹر آن رسول اللہ بھی یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے کوئی 100 سرخ اونٹ بھی دے دے تب بھی میں وہ جو اس وقت کی میری موجودگی تھی, مطلب دوبارہ اگر یہ ہونا ہوگا میں تب بھی دوبارہ اس میں شامل ہوں گا, کیونکہ دس از ہاؤ, مطلب کتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ دین نہیں ہے ابھی ان کے درمیان, لیکن ان کے اندر یہ احساس تھا کہ کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو ہم سارے مل کے اس کو سپورٹ کریں گے, چاہے وہ غریب بندہ ہے چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہے. ٹھیک, تو یہ حلف الفضول یہ تھی. اچھا, اس کے بعد جو ٹاپک ہمارا آ جاتا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی. تو بیسیکلی وہ ہوا اس طرح سے تھا کہ حضرت خدیجہ جو تھی, ان کی پہلے 2 شادیاں ہوئی تھیں, مگر ان کے جو شوہر تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو پھر جو سیکنڈ جو ان کے جو شوہر تھے, ان کی جو بھی دولت وغیرہ تھی, وہ ساری بات ان کے حصے میں آئی. اس وقت ابھی اسلام کی طرف سے کوئی وہ جو آپ کہہ لو جائیداد کے کس طرح کس سے حصے ہوتے ہیں, کیا اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ ایک بزنس وومن تھی, آپ تجارتی قافلے بھیجا کرتی تھی, لائک آپ نے لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا اور وہ آپ کا قافلہ لے کے جاتے تھے یمن اور سیریا وغیرہ, اور وہاں سے جو کچھ بیچ کے پھر جو پیسے آتے تھے وہ آپ کو لا کے دیتے تھے, پھر آپ ان کو پے کرتی تھی. اس طرح کا آپ کا جو تھا وہ آپ کا یہ کام تھا. تو ایک دن اسی طرح آپ کے ایک جو قافلے کے ساتھ جایا کرتا تھا, جو آپ کو ملازم تھا, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ اس طرح یہ جوان ہے, مطلب وہ کام آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو رسول اللہ جو تھے وہ چرواہا کا مطلب کام کرتے تھے, لوگوں کے پاس اجرت لے کر, اور وہ ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے, یا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جب وہ تجارت کا کوئی قافلہ لے کے جاتے تو آپ اس کے ساتھ جاتے تھے. تو اس طرح جب پتہ چلا تو حضرت خدیجہ نے ان کو اس طرح ہائر کر لیا. پہلی دفعہ وہ جب لے کے گئے حضرت خدیجہ کا قافلہ, تو ان کو وہاں پر انہوں نے جو مطلب جو بیچی چیزیں اور سارا جو فائدہ وغیرہ ہوا وہ کافی زیادہ مطلب کافی فائدہ ہو گیا. جب واپس آئے اور جب واپس آ کے منافع اور اس طرح جو ان کو جب حضرت خدیجہ کو ملا, اور جو ان کا اپنا پرانا جو نوکر تھا وہ ساتھ جو گیا تھا, اس نے آ کے جب بتایا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آنےسٹ ہیں, مطلب کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ مطلب تجارت جو مال کی ڈیلنگ کی ہے, اور کس طرح مطلب وہ مطلب انہوں نے کچھ ایون جب رسول اللہ واپس آئے اور اب ان کو آپ نے حضرت خدیجہ نے ابھی پیمنٹ کرنی تھی, تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی شرم آ رہی تھی کہ وہ ان کے پاس جا کے ان سے اپنی اجرت مانگیں. تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ جو یہ ان کے ملازم تھے حضرت خدیجہ کے, کہ ان کو کہا کہ آپ ہی میرے لیے لے کے آ جاؤ. اور اس وقت حضرت خدیجہ کے نے جب یہ سنا کہ مطلب اس طرح ان کی تعریف, تو آپ کے دل میں تھوڑا سا جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک انکوزیٹو ہوتی ہے نا کہ انسان کے دل میں ایک اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ شخص اس کے بارے میں اتنی مطلب یہ تعریف ہو رہی کہ وہ کس طرح کیا ہے. پھر ایک دفعہ اور اس طرح ہوا, تو اس کے بعد پھر آپ کی جو ایک قریبی آپ فرینڈ کہہ لو, انہوں نے کہا کہ بہتر مطلب ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کی مطلب ان سے شادی ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ مطلب اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے کیوں شادی کرنے لگے. ایک چیز کلیئر جو اس میں اور کر لیں وہ یہ کہ جو آتا ہے نا ہسٹری میں ہمارے, ہم نے ہمیشہ سے پڑھا کہ جی حضرت خدیجہ کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 25 سال تھی, اور اتنا بڑا گیپ تھا. یہ کچھ آپ کہہ لو کہ اس طرح کی نریشن ملتی ہیں جو کہ مطلب بہت 100% نہیں ہے,
لیکن ہمیں اور نریشن جو ملتی ہیں وہ یہ کہ آپ کی عمر حضرت خدیجہ کی عمر 25 سے 35 سال کے درمیان یا 30 سال کے درمیان تھی. اور اس کی جو ریزننگ وہ دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جب شادی ہوئی تھی اس کے بعد آپ ساری اولادیں جو ہیں مطلب حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، پھر جو بیٹے 2 ہوئے تھے، مطلب یہ سارے بچے بعد میں ہوئے. اگر وہ آلریڈی 40 سال کی عمر میں تھی تو مطلب وہ چانسز کتنے ہیں کہ اتنے گیپ سے بچوں کا ہونا. تو اس لیے لوگ علماء جو ہیں وہ اس ریفرنس سے بھی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مطلب ان کی عمر ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موسٹ پروبیبلی شی واز اولڈر کیونکہ ان کی پہلے 2 شادیاں بھی ہو چکی تھیں اور پہلے بچے بھی تھے، لیکن اتنا گیپ نہیں تھا. سو واللہ عالم. لیکن مطلب ہم اس سے ایگزامپل کیا لیتے ہیں کہ جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی میں آگے بھی دیکھیں گے کہ جتنی آپ کی اور جو دوسری شادیاں ہوئیں ان میں جو ڈفرینٹ قسم کی وہ خواتین تھیں، تو ہمیں ایک طرح سے اس کے ذریعے کیا ملتا ہے کہ جو ہمارے یہاں ایک سوشلی بہت ہی ایک انکمفرٹیبل سچویشن کہہ لیں یا ہمارے یہاں سوشلی اس چیز کو بہت ہی ایک عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر لڑکی جو ہے وہ بڑی ہے اور لڑکا چھوٹا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی ماں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرتی مطلب کسی ایسی لڑکی سے جو اس سے سال بڑی بھی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دکھایا ہے کہ یہ شادی بھی، اور آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے جب تک رہی آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کتنا اپنی زندگی بھر آپ حضرت خدیجہ کی جب ڈیتھ بھی ہو گئی آپ کتنا ان کو یاد کیا کرتے تھے، کتنی آپ کو ان سے محبت تھی. اتنی تھی کہ حضرت عائشہ کو آپ سے مطلب حضرت خدیجہ سے جیلسی ہو گئی تھی. حضرت عائشہ حالانکہ جوان مطلب ینگ، لیکن آپ کو حضرت خدیجہ اتنی آپ تو اس لیے ہم نے بھی تھوڑے سے نا جو ہمیں بھی یہ تھوڑی سی ایک وہ اپنے دماغوں سے یہ چیزیں نکالنی چاہیے. ایج ڈز ناٹ میٹر. یہ ہمارے دین نے نہیں کہا کہ لڑکی چھوٹی لڑکا بڑا ہو، بلکہ لڑکا تو اتنا بڑا ہو کہ بعض دفعہ 15 سال کا گیپ ہے، ٹھیک ہے دیٹ از فائن ٹو. مگر اگر مطلب یہ ایج ڈفرنس دوسری طرف ہو تو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. تو جو حضرت خدیجہ نے پھر آپ اپنی دوست کے تھرو پیغام بھجوایا اور حضرت عبد المطلب جو تھے ان کے پاس پیغام گیا اور کیا کہتے ہیں اس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا کہ اس طرح سے پیغام ان کا. اس سے ایک اور چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ لڑکی کی طرف سے بھی شادی کا پیغام جا سکتا ہے، پراپر چینل ہونا چاہیے. یہ آپس کے بیٹھ کے شادیاں طے نہیں ہوتی، لیکن بڑوں کے تھرو بھی اگر جا رہا ہے تو اٹ از اوکے. ہمارے یہاں تو ہم نے تو چونکہ ہندوؤں سے لیا ہوا ہے، ہندو مطلب وہ ہمارے یہاں جو رسومات شادی کی ہو رہی ہیں مطلب یہ ہماری اپنی کچھ وہ نہیں ہے، ہم نے اسی میں ساری شرم و حیا جو ہے نا وہ ہم نے رکھ دی ہے کہ مطلب وہ لڑکے والے آئیں گے رشتہ مانگنے تو رشتہ ہو سکتا ہے، خود لڑکی والے بیچ میں کچھ نہیں بول سکتے. دس از ٹوٹلی دیر از نو، ہمارے دین نے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، دین نے کسی چیز پہ اس پہ نہیں روکا ہوا کہ لڑکی والے بھی اگر رشتہ بھیجنا چاہیں بھیج سکتے ہیں. تو پھر اس طرح حضرت عبد المطلب نے جو حضرت خدیجہ کے جو آئی تھنک ان کے والد تھے ان سے بات کی اور یہ طے پایا اور پھر آپ نے خود نکاح پڑھوایا حضرت عبد المطلب نے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی تھی. اور آپ نے جس طرح دیکھیں گے لیٹر آن کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو ایک غلام بھی گفٹ میں دیا، اور اس طرح مطلب آپ کی جو زندگی تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ بہت زیادہ ایک آپ کہہ لو کہ ایک پرسکون زندگی، ایک کمفرٹیبل زندگی گزری تھی. اب حضرت خدیجہ کے بارے میں تھوڑا سا اگر ہم کیا کہتے ہیں جو دیکھ لیں وہ یہ ہے کہ بیسیکلی شی واز ان کے بارے میں یہ کہ پہلی خاتون مسلمان تھی. وہ جب اسلام آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو سب سے پہلے آپ اپنی بیوی کے پاس آئے تھے جو کہ حضرت خدیجہ تھیں. انشاءاللہ یہ لیٹر آن بھی ہم دیکھیں گے. پھر آپ حضرت جو خدیجہ تھیں انہوں نے رسول اللہ کو ایموشنلی سپورٹ کیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنینشلی سپورٹ کیا تھا. اسلام کے لیے انہوں نے بہت جتنے بھی، کیونکہ آپ لائک شی واز، اب دماغ میں یہ رکھیں کہ وہ بڑی ویل ریسپیکٹڈ خاتون تھی مکہ میں، مطلب بہت سے لوگ خواہش مند تھے ان سے شادی کے، یعنی کہ شی واز اے ویل مطلب کہہ لیں کہ بہت ہی کیریکٹر وائز شی واز سو اسٹرانگ کہ سب ان کو مطلب ان کی بہت عزت تھی مکہ میں. اور انہوں نے اپنا تمام روپیہ پیسہ جو تھا وہ دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. ایموشنلی بھی آپ نے بہت زیادہ سپورٹ کی. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آپ کے اوپر آئی تھی اور آپ پریشان ہو کے ان کے پاس آئے تھے اور آپ کس طرح اپنے کزن کے پاس ان کو لے کے گئی اور کزن نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب سمجھایا اور ان کو کس طرح تسلی دی، انشاءاللہ یہ دوبارہ آئے گا تو ہم اس کو پڑھیں گے. پھر جبریل علیہ السلام جو تھے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، حضرت خدیجہ اور وہ گھر میں تھے، تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو پیالہ لے کے مطلب آپ کچھ کھانے کو لے کے آ رہی تھی حضرت خدیجہ کہیں
حضرت جبریل نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ جو آ رہی ہیں متک لے کے ان کو یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. سبحان اللہ. لائک جسٹ امیجن، یہ ابھی وہ مسلمان، مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہ اسلام کا بالکل شروع، اگر یہ ایگزیکٹلی ہمیں یہ چیز ابھی نہیں پتا کہ ویدر یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا یہ اسلام لانے کے بعد ہوا ہے. ویسے اسلام لانے کے بعد ہی ہوا ہے کیونکہ حضرت جبریل جو آئے ہیں وہ اسلام کے مطلب جب رسول اللہ کو نبی بنا دیا گیا تبھی آئے تھے، تو اس لیے یہ ابھی لیکن بگننگ والا ٹائم ہے، ابھی بالکل شروع کا ٹائم ہے یہ کہ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کے کیا بھیجا. مطلب لائک جسٹ امیجن کر لیں اس عورت کی کیا ویلیو ہوگی، اس عورت کا سٹیٹس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، جو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ جو ہے مطلب کہتی ہیں مجھے کسی سے اتنی جیلسی نہیں ہوئی جتنی حضرت خدیجہ سے ہوئی تھی. مطلب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے مطلب کیا کہتے ہیں ایک دن حضرت عائشہ نے تھوڑا سا نا مطلب کہہ دیا کہ یہ کیا آپ ہر وقت یاد کر کے اس کو مطلب یہ تو روتے اداس ہوتے ہیں. جو ایک بوڑھی عورت تھی مطلب کیا تو کہتی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے اس سے بہتر مجھے کوئی نہیں دیا. سبحان اللہ. یعنی حضرت عائشہ کو اور حضرت عائشہ کی محبت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت حضرت عائشہ کے لیے تھی وہ بھی ہم سب آگے دیکھیں گے بھی انشاءاللہ. تو ان کو رسول اللہ کیا کہہ رہے کہ حضرت خدیجہ سے مطلب اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی نہیں دیا. تو ان کی کیا کوالٹیز ہوں گی. مطلب میں صرف مطلب ہمیں ظاہری بات ہے اتنی ڈیٹیل وہ نہیں ملتی ان کے بارے میں، لیکن مطلب اگر ہم اس کو ریسرچ کریں پتہ کریں تو مطلب وہ کیا کوالٹی ہوگی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ان کا حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی مہینوں کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کتنے مہینوں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور پھر کیا کہتے ہیں جو جیسے کوئی سامان اگر آتا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی تحفہ کوئی بھیجتا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز ہو کچھ ہو، تو آپ اس میں سے کچھ حصہ ضرور حضرت خدیجہ کی دوستوں کو بھجواتے تھے. مطلب جو حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی تو آپ ان کی دوستوں کو بھجواتے تھے. وہ مطلب یعنی اس طرح یعنی مطلب بتانے کا میں جو اس کو ڈیٹیل میں کس لیے مطلب میں صرف مطلب ظاہری بات ہے کہ حضرت خدیجہ کا ذکر یہاں پر آیا اور پھر وہ لیٹر آن اتنا ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں لیکن ناٹ ٹو مچ ڈیٹیل. تو میں نے کہا ابھی ذکر آیا ہوا ہے تو ان کے بارے میں تھوڑا سا کہ اپنے اندر ہمارے مائنڈ میں ایک امپریشن ان کا آ جانا چاہیے کہ کون تھی حضرت خدیجہ. ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں اچھا اور یہ ختیجہ نہیں ہے، بعض دفعہ اس کو ختیجہ پڑھتے ہیں، اٹس خدیجہ، خا دال یا جیم اور ہا، خدیجہ. ٹھیک. حضرت خدیجہ جو ہیں تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں جو ہوئیں وہ سب یعنی تقریباً 6 اولادیں جو تھیں وہ ان سے حضرت خدیجہ سے ہی تھیں. قاسم جو تھے وہ بس صرف اس میں ہوا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ قاسم جو حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے وہ 1.5 سال کے تھے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو رسول اللہ کے ایک اور بیٹے تھے جو ایک اور ان کی وائف ہے ان سے ہوئے تھے اور وہ بھی نہیں بچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹیاں جو تھیں جن میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ جو تھیں تمام یہ اور پھر ایک اور بیٹا عبداللہ، یہ حضرت خدیجہ سے آپ کی اولادیں ہیں. ٹھیک. اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہم نے آج کرنا تو ہے بلڈنگ آف کعبہ جو تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا شروع کر لیں گے. بیسیکلی یہ جو کعبہ ہے نا، ایک کعبہ تو موجود ہے ڈے 1 سے، حضرت آدم کے زمانے سے کعبہ موجود تھا. اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو ایک سیلاب آیا تھا اس سے کعبہ بھی تباہ ہو گیا تھا. ٹھیک. اس کے بعد اس کی فاؤنڈیشن تو رہی تھی، زمین کے نیچے جو اس کی بنیادیں تھی وہ تو رہی تھیں، لیکن اوپر سے کعبہ جو تھا وہ ڈسٹروائے ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد یہ کافی دفعہ بنا ہے، لیکن جو ایک اور ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کب بنایا گیا، جب حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے بنایا. یہ انشاءاللہ آیتیں بھی آئیں گی بعد میں، سورہ بقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی آئیں گی آیتیں کہ آپ نے حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے مل کے پھر جو خانہ کعبہ تھا اس کو تعمیر کی تھی. پھر اس کے بعد جب یہ دوبارہ تباہ ہو گیا، یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کہہ لیں کہ ان کے ٹائم میں یہ ہوا تھا کہ مکہ چونکہ ایک تھوڑا سا نشیب کی طرف ہے، یعنی کہ تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے، تو جب بھی پانی میں ارد گرد کے سمندر میں کہیں پہ پانی میں کوئی طغیانی آتی، پانی نکلتا تو پانی اس طرح سے آتا، سیلاب اکثر آ جایا کرتا تھا مکہ میں. تو پھر ایک دفعہ اسی طرح کا سیلاب نے پھر کعبے کو
مطلب تباہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اس کی دیواریں گر گئی تھی, تو پھر کعبے کو دوبارہ سے بلڈ کرنا تھا. اچھا, کعبہ اس وقت بھی جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں وہاں لوگ, اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے ہیں, کعبہ ہیز آلویز بن دیئر. ان کے لیے وہ ایک آپ کہہ لو کہ سینٹرل پوائنٹ ہوتا تھا, وہاں بیٹھ کے یہ ان کے پورے معاملات ڈسکس ہوتے تھے جو قریش کے, اور وہاں پر انہوں نے اپنے تمام بت وہیں رکھے ہوئے تھے. کعبہ کے ارد گرد ان کے اپنے بت بھی تھے, اور پھر ارد گرد کے علاقوں جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ دوسرے شہروں اور ملکوں کے لوگ بھی اپنے بت یہاں رکھ دیتے تھے, تاکہ وہ جب حج کے لیے آئیں یا وزٹ کے لیے آئیں یا تجارت کے لیے آئیں تو وہ اپنے بتوں کے سامنے ماتھا ٹیک سکیں. تو اور یہ لوگ حج بھی کرتے تھے, یہ لوگ طواف بھی کرتے تھے کعبے کا, وہ بھی شروع سے. لیکن ان کا طواف اور ان کی عبادت کیسی ہوتی تھی کہ یہ برہنہ ہو کے, مطلب کپڑے اتار کے یہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے, کیونکہ کہتے تھے کہ مطلب کپڑا جو انسان کا بنایا ہوا ہے اور اس میں پاکی نہیں ہے, اور یہ واٹ ایور دا ریزن, اور یہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہوئے اس کا طواف کرتے تھے, عورت اور مرد سب, اور گاتے بجاتے تھے. یہ ان کی. اب صرف امیجن کریں آپ, ابھی اس طرح کا ہمیں کہاں ملتا ہے. ہمیں ہندوؤں کا بھجن یاد کر لیں, ہندوؤں کے جو اپنے مندر میں یاد کر لیں, اٹ از اسٹل یہ وہی جاہلوں والی, یہ مشرکوں کی جو اس وقت کی حرکتیں تھیں, یہ ابھی وہی حرکتیں ہو رہی ہیں ان کی. اور ہم مطلب اللہ تعالیٰ خیر ہم میں سے محفوظ رکھے. اینی ویز لیٹس کنٹینیو. تو جو کعبہ تھا اس کو اب تعمیر کرنا تھا, تو ان لوگوں نے تمام جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے پیسے اس میں ڈالے, اور مٹیریل خریدا گیا, اور اس کو جب تعمیر کرنا شروع کیا تو اب تھوڑا سا مٹیریل کم پڑ گیا, اور اب ان کا اتنا ان لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہ انہوں نے اپنے حلال والی کمائی سے نا, انہوں نے کہا تھا کہ جی کعبے کی تعمیر ہوگی, کوئی بھی ادھر ادھر کا فضول مال نہیں. تو اب ان کے پاس وہ مٹیریل کم پڑ گیا, تو انہوں نے پھر جو آپ دیکھو کہ کعبہ جو اب تو کیوب کی فارم میں ہے نا, اٹس اے اسکوائر, اٹس اے کیوب, لیکن اوریجنلی یہ آپ سمجھ لو کہ تھوڑا سا ریکٹینگولر تھا. تو جو علاقہ حتیم کا علاقہ کہلاتا ہے, وہ جو ایک سیمی سرکل آپ دیکھتے ہو کہ چھوٹی سی دیوار سی ہے جو کعبے کی ایک سائڈ پہ, بیسیکلی وہ حصہ بھی کعبے کے اندر تھا. لیکن چونکہ مٹیریل کم پڑ گیا تو وہ وہاں تک دیواریں نہیں آ سکی, لیکن انہوں نے جسٹ ٹو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کعبے کا حصہ ہے, اسی لیے وہاں پر جو نماز ہم پڑھتے ہیں بیسیکلی ایسے ہے کہ جیسے ہم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے, جو حتیم کا علاقہ ہے. تو وہ علاقہ پھر وہ دیوار چھوٹی پڑ گئی. اچھا, اس میں جو لوگوں نے اس طرح کیا تھا کہ ایک دیوار ایک قبیلے نے اس کا ذمہ اٹھایا, تو 4 دیواریں تھیں تو سب نے ملا کے وہ تو کر لیا. اب جب حجر اسود کو لگانے کا موقع آیا تو اب لوگوں کو یہ تھا کہ یہ کون لگائے, تو کہ وہ تو بہت بڑی ایک عزت, کیونکہ حجر اسود جو ہے یہ تو جنت کا پتھر ہے, یہ تو وہاں سے آیا ہے. اور حجر اسود یوز ٹو بی سفید, وائٹ ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے گناہوں اور لوگوں کے اس کے وہ لے کے یہ کالا ہو گیا, یہ بھی کسی اس میں نیریشن میں ملتا ہے. تو یہ سفید پتھر تھا. بہرحال تو اب اس کو لگانا تھا, اور پھر سب ہم نے بچپن میں یہ بھی پڑھا. تو پھر کس طرح اس کا فیصلہ ہوا کہ ایک جو بزرگ تھے وہاں پر قریش میں سے, انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اس طرح فیصلہ کریں گے کہ اب یہاں سے جو بھی اس طرف سے اندر داخل ہوگا اس ایریا میں, ہم اس کو بولیں گے وہ فیصلہ کریں. تو اللہ کی کرنی, مطلب اٹ واز آل پلاننگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ینگ تھے, مطلب ابھی آپ جوان ہی تھے, مطلب ینگر ارلیئر 20s میں تھے, تو آپ اندر داخل ہوئے. تو آپ سے پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا اس کا حل بتاؤ کہ کیا کریں. تو آپ نے کہا کہ اس طرح کریں کہ جو ایک چادر لائی جائے, اور اس چادر کے اوپر پتھر کو رکھا جائے, اور ایک ایک کونا تمام جو بڑے سردار ہیں ہر قبیلے کے وہ پکڑ لیں. اور پھر اس نے سب نے کیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پھر اٹھا کے اس پتھر کو اس کی جگہ پہ لگایا. ٹھیک, تو اس طرح سے ایک بہت بڑا جو ایک قتل و غارت, کیونکہ وہاں تو عزت اور اس کا بڑا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریزالو کر لیا. اور ابھی آپ بہت ینگ ہیں, آپ یہ دیکھو کہ ہمارے یہاں ہم تو بچے بنا کے رکھتے ہیں, 20-25 سال کے, مطلب جو کہ ایک جوان ہے, ایڈلٹ ہے, اس کو ہم بچہ بناتے ہیں. ہمارے یہاں تو 50 سال کا بھی بچہ ہی رہتا ہے, ہم ماں باپ پالتے رہتے ہیں اس کو, مطلب اس کو بچہ بنا کے. اور اگر وہ کہیں اپنی مرضی, یعنی امیجن کریں کہ ہم اپنی اولاد کو چاہے وہ 30-35 سال کی بھی ہو جائے, ہم اس کو, ہم سب نہیں لیکن اکثر اس کو یہ رائٹ بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر لے بھائی, وہ اپنی مرضی کی جاب کر لے, اپنی مرضی سے کہیں گھر لے لے, یعنی یہ الاؤڈ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. سو یہ 25 سال کی اراؤنڈ ان کی ایج ہے, اور اس وقت وہ ڈیسیجن انہوں نے یہ لیا, اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو یہ جو ہم اس بات کا رونر ہوتے ہیں نا کہ ہمارے بچے میچور نہیں ہیں, وہ فیصلے نہیں کر پاتے, کہ یہ ہماری اپنی خرابیاں ہیں. ہم ان کو اس طرح ایک ببل میں رکھتے ہیں, اس کو اس طرح ان کو بچہ بنا کے رکھتے ہیں کہ ان کو وہ موقع ہی کبھی نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں.
اور جب وہ پوائنٹ آتا ہے کہ جب انہیں کچھ کرنا پڑتا ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کریں، پھر وہ اور بیوقوفیاں کرتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں جب ایک لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی کتاب کھل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا کھاتا کھل جاتا ہے، وہ ایڈلٹ ہیں، چاہے معاشرہ کچھ بھی کہتا رہے، تو ان کو ہمیں ایڈلٹ کی طرح ڈیل کرنا ہے۔ اب وہ بچے نہیں ہیں، ان کو کھڑے کھڑے ذلیل نہیں کر دینا، ان کو کھڑے کھڑے باتیں نہیں سنا دینا، ان کو ان کی ڈیسیجنز، ان کی باتوں کو تحمل سے سننا ہے اور ان کو الاؤ کرنا ہے۔ ان کو اگر وہ مسٹیک بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، ان کو لیٹ دیم ڈو اٹ۔ یہ میرے اپنے لیے بھی میسج ہے، کیونکہ مجھے بھی بہت ٹائم لگا اس چیز کو سمجھنے میں کہ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو۔ ہمیں اپنے بچوں کو، بچے نہیں ہیں وہ بڑے ہیں، 15 سال کی عمر میں، ہم لیٹر آن سیرہ میں دیکھیں گے جنگوں میں جا کے لڑتے تھے جوان۔ ہم تو، ہمارے تو بچے ناشتہ ٹھیک سے نہ کریں تو پورا دن خراب گزرتا ہے کہ بیچارہ ناشتہ کیے بغیر چلا گیا ہے، اس نے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا، یہ سویا نہیں تھا ٹھیک سے، اس بیچارے کو آرام نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سیرت سے کم از کم وہ چیزیں سیکھ سکیں جن سے ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی روکیں گے ہم اور کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر۔